रूह यारम बाय अरीत शाह। एपिसोड 2, निकाह स्पेशल एपिसोड। थोड़ी देर बाद निकाह की रस्म अदा हुई। लैला आंखों में आंसू लिए उसके निकाह में शामिल थी। मौलवी साहब ने पहले यारम का निकाह पढ़वाया और फिर रूह की तरफ आए। रूह नूर वल्द अहमद ख़ान, आपका निकाह सैयद यारम काज़मी वल्द सैयद इब्राहिम काज़मी के साथ 50 लाख सिक्का रैजुल वक्त करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी के अल्फाज रूह के कान में गूंज रहे थे। उसने बेयकीनी से सामने देखा जहाँ यारम उसे नज़रों के हसार में लिए बैठा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से पूछा। यारम ज़रा सा मुस्कुराया था और उसे नज़रों से बोलने का इशारा किया। कबूल है। उसके चेहरे को देखते वो खोए हुए लहजे में बोली थी। वो खुल कर मुस्कुराया था। सवाल फिर से दोहराया गया। रूह ने वही जवाब दिया। निकाह की रस्म अदा हुई। सब ने मुबारकबाद दी, लेकिन एक सवाल था जो रूह के जहन में गर्दिश कर रहा था। जब रूह का पहले निकाह हुआ था तब अम्मी ने किसी शेख का नाम लिया था, लेकिन इस निकाह ख्वाह ने किसी शेख का नाम नहीं लिया। लेकिन उस वक्त तो होश ही कहाँ था कुछ जानने का, खुद समझने का। ये मौका तो उसे यारम ने दिया था। मौलवी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर लड़की पहले से शादीशुदा हो लेकिन उसका खामन मर चुका हो और वह किसी और के निकाह में आ जाए तो क्या ये निकाह जायज़ है? यारम ने मौलवी साहब को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन इससे पहले खिज़र ने मौलवी साहब के सामने सवाल रख दिया। यारम भी उसके करीब आके खड़ा हो गया। तुमने अधूरी बात बताई मौलवी साहब को। खिज़र, रुको मैं पूरी बात बताता हूँ। अगर लड़की को धोखे में रख कर उससे झूठा निकाह कर लिया जाए, मेरा मतलब है कि फ़ोन पर निकाह किया जाए, बस एक तरफ की कार्रवाई मुकम्मल की जाए। फ़ोन पर लड़की को रिकॉर्डिंग सुनाई जाए, निकाह नामे पे जाली नाम से दस्तखत किए जाएं, वल्दियत भी गलत बताई जाए। पर निकाह, मेरा मतलब है झूठा निकाह होने से पहले ही वो आदमी मर जाए तो क्या ये निकाह जायज़ है? खिज़र, तुम्हें इस तरह से ये सवाल पूछना चाहिए था। उसने खिज़र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि वो हैरानगी से देख रहा था। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये तो निकाह ही नहीं है। निकाह में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वल्दियत का ठीक होना है। दोनों तरफ से मुकम्मल कार्रवाई गवाहों के बिना की जाती है। हाँ बिल्कुल, लोग फ़ोन पर निकाह करते हैं, लेकिन मुर्दा इंसान निकाह कैसे कर सकता है? अगर सिर्फ उसकी आवाज़ थी लेकिन वो मर चुका है तो ये निकाह हुआ ही नहीं। मौलवी साहब हैरानी और परेशानी से निकाह की वारदात सुन रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आप चलें, गाड़ी में तशरीफ़ रखें। खिज़र अभी आपको आपके घर छोड़ आएगा। ये सब कुछ क्या था? तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? और ये सब कुछ तुमने कब जाना? वो आदमी कैसे मरा? जिस दिन रूह यहाँ पे आई थी, तुम्हें याद है मैं शम्स से बात करने गया था, उसे समझाने गया था कि जो काम वो कर रहा है वो गलत है। तुम जानते हो वो काम क्या था खिज़र? शम्स शेख वहाँ पाकिस्तानी लड़कियों से जाली निकाह करके उन्हें यहाँ बुलाता था। जितनी खूबसूरत लड़की उसकी उतनी ज़्यादा कीमत, और फिर उन्हें यहाँ लाकर बेच देता था। मैंने उसे समझाया था कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे हाथों मारा गया। शम्स उस जाली निकाह के लिए रमीज़ शेख का नाम इस्तेमाल करता था। जिस दिन मैंने पहली दफ़ा रूह को देखा, वो मासूम चेहरा मेरी दुनिया हिला गया। खिज़र, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरे मुस्तकबिल में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं, लेकिन रूह ने मुझे मजबूर कर दिया। उसने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। अब उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। वो हमेशा से अपनी हर बात उससे शेयर कर देता था। सारिन के बाद खिज़र उसके लिए बहुत ख़ास हो गया था। ठीक है, मैं मौलवी साहब को छोड़ के आता हूँ, तुम भाभी के पास जाओ, बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे। बहुत वक्त हो गया है। खिज़र ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। भाभी? आज आखिरकार वो लड़की से भाभी बन ही गई थी। हाँ, अब उसे लड़की कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन लैला का क्या होगा? खिज़र ने पूछा। मेहरबानी फरमा के इस वक्त लैला का नाम लेके मेरा मूड मत ख़राब करें। आप यहाँ से तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। यारम नाक से मक्खी उड़ाता हुआ निकल गया। सबको भेजकर उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आया, लेकिन यहाँ रूह नहीं थी। यकीनन वो दूसरे कमरे में थी। मेरे दिल की दुनिया हिलाकर आप दूसरे कमरे में मुँह छुपाए बैठी हैं, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। वो मुस्कुराता हुआ उसके कमरे में आया। वो बेड पे बैठी थी। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, जल्दी से दूसरे कमरे में आओ। वो दरवाजे से ही हुक्म जारी करता वापस पलट गया। अभी कुछ घंटे पहले भी वो उसकी बाहों में थी, लेकिन उसके हाथ छुड़ाने की वजह से वो बुरा मना गया था। पर अब तो रूह उसको नाराज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो अपना दिल मजबूत करती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके कमरे तक आई
اور اسے اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کے دیکھا تو وہ دروازہ بند کیے اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا اور اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم جو آ رہے ہو پہلو میں، اب ہوش کسے آئے گا؟ اے عشق ذرا رک تو صحیح، یہ عشق فنا ہو جائے گا۔ ویلکم ٹو مائی لائف، میرا بننے کے لیے شکریہ۔ روح نور سے روح یارم بننے کے لیے شکریہ۔ آج سے تم یارم کی روح ہو، اور اگر روح یارم سے دور ہوئی تو یارم بے جان ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں تم اپنے یارم کو کبھی بھی بے جان نہیں ہونے دو گی۔ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وعدہ کرو مجھ سے روح، چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کرو وعدہ۔ اس کے بالکل قریب کھڑا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا۔ روح نے بس اپنی نظریں جھکائیں۔ جب یارم کی گرفت اپنے چہرے پر ذرا سخت ہوتی محسوس ہوئی، اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ کرو وعدہ مجھ سے کہ کبھی دور نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بمشکل اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولی تھی، وعدہ۔ تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کیا۔ آج میری روح کو میری روح قرار دے گی، آج تو تیرا یارم اپنی جان سے جائے گا۔ یارم نے پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کا نازک سراپا اپنی باہوں میں بھرتے بیڈ پہ اٹھا لایا۔ تمہیں پتہ ہے روح، تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی خواہش نہ تھی، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی، تمہیں چاہنا، تمہیں پیار کرنا، بس تمہیں ہی سوچنا، تمہارا بن جانا۔ اف کتنی خواہشیں دل میں جاگ آئی ہیں، پتہ نہیں تم سے پہلے یہ ساری خواہشات کہاں سوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن روح کے زندگی میں آنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں روح کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ نازک سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب روح کو پتہ چلے گا کہ یارم وہ شخص ہے ہی نہیں جس کے لیے وہ اتنی دور یہاں آئی ہے، وہ تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اسے روح چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے، مگر یہ طے تھا کہ وہ روح کا نام اپنے نام سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح صرف اس کی ہے، صرف اسی کا حق ہے اس پر۔ کوئی روح کو سوچنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے یارم کی اجازت لے گا۔ یارم کی شدتوں اور جسارتوں سے گھبراتی، اسی کی باہوں میں پناہ لیتی لڑکی اسے دیوانہ کر گئی۔ یارم کے ہر انداز میں روح کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کے عشق میں ڈوبا، اس پر اپنی محبتوں کی برسات کرتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روح کو اپنا آپ اور بھی خاص لگنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو کبھی منحوس سمجھتی تھی، یارم کی پناہوں میں متاع جاں سے کم نہ تھی۔ وہ اس کی باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹھو میری جان، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یارم اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پل نہ سو سکا۔ روح کے سونے کے بعد بھی اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چلتی رہی، کیا سچ جاننے کے بعد وہ اس سے نفرت کرنے لگے گی؟ جس طرح سے اس کے اپنے اس سے دور ہوئے، وہ بھی اس سے دور ہو چلی جائے گی۔ اس کے ذہن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دے گا۔ وہ اسے کبھی ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جانے دے گا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اگر وہ ان لوگوں سے کبھی ملے گی نہیں تو اسے کیسے پتہ چلے گا؟ یارم اسے ان سے دور کر دے گا جن کی وجہ سے روح اس سے دور ہو سکتی ہے۔ اور یہ فیصلہ کر کے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ اٹھ جاؤ جان، یہ نہ ہو کہ تمہاری نیند کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے، پھر کہو گی کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ میں نے تو تمہیں تنگ بھی نہیں کیا زیادہ۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو چومتا مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی خطرناک نیند ہے تمہاری، ورنہ تو تمہاری نیند سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ جو مزے سے نیند میں اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے واپس رات والی ٹون میں آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے ہوش ٹھکانے لگاتا، وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اب تو تمہیں بھاگ کر بھی میرے ہی قریب آنا ہے۔ اٹھ کے بیٹھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ روح فریش ہو کے باہر آئی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ آپ اگر مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو میں باہر جا کے نماز ادا کروں گی۔ وہ ہلکا سا منمنائی۔
نوٹ کر رہا ہوں کل رات سے تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے رات میں؟ وہ شرارتی انداز اپنائے اسے نظروں کے حصار میں لیتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ میں باہر جا رہی ہوں، شرماتی ہوئی جائے نماز اٹھا کے باہر جانے لگی۔ ارے یار، میں نے کیا کہا ہے، بس پوچھ ہی تو رہا ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا ہے رات میں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، تم آرام سے نماز پڑھو۔ وہ مسکراتے ہوئے نظر پورے کمرے میں گھمانے لگا۔ وہ کافی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ اس سے بالکل بے نیاز ظاہر ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ روح نے وہیں جا نماز بچھائی اور نیت باندھی۔ اسے مکمل نماز میں مصروف دیکھ کر ایک بار پھر سے اسے جان لٹاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ وہ 5-7 منٹ میں نماز سے فارغ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نماز تو فوراً مکمل ہو گئی، لیکن یہ دعا تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دعا مانگ کر جائے نماز اٹھانے لگی۔ میں تو مل گیا تمہیں، اب کیا مانگ رہی تھی اللہ سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مانگ نہیں رہی، تھینک یو بول رہی تھی۔ انہوں نے میری سن لی تو تھینک یو تو بنتا ہے نا، مسکرا کر اسے جواب دیتی وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے باہر نکل گئی۔ وہ ناشتہ بنا کر لائی تو یارم شاور لے چکا تھا۔ اس نے ناشتہ ٹیبل پہ لگایا جبکہ یارم شیشے کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ روح کا سارا دھیان ناشتہ لگانے پر ہی تھا۔ کل سے آج وہ اسے اپنے دل کے زیادہ قریب لگ رہی تھی۔ اتنی صبح ناشتہ کون کرتا ہے، وہ اس سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو بھوک لگی ہوگی، اس کے منہ میں جو آیا کہنے لگی۔ ہاں یار، بھوک تو بہت لگی ہے، لیکن کھانے کے لیے نہیں، پیار کرنے کے لیے۔ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ روح کی تو جیسے جان پہ بنائی تھی اسے رات کے روپ میں واپس آتے دیکھ کر، لیکن مجھے کھانے کے لیے بھوک لگی ہے، اس نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے کہا۔ تو مجھے کھا جاؤ، تم مجھے کھا لو، میں تمہیں کھا لیتا ہوں، دونوں کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کو گرفت میں لیا اور بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا۔ مجھے یہ ڈش پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاتی، اس نے پھر اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ ٹرائی تو کرو، بہت ٹیسٹی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اس پر جھکا تھا اور پورے استحقاق سے اپنے آپ کو سراب کرنے لگا۔ پھر جب اس کو آزاد کیا تو اس کے چہرے پہ اپنی سنگت کے رنگ دیکھنے لگا، جہاں بکھری حیا اور سرخی اسے سکون دے رہی تھی۔ کیسی لگی؟ اگر چاہو تو یہ ڈش تمہیں روز مل سکتی ہے، اور اگر نہ بھی چاہو تو بھی یہ ڈش تمہیں روز ضرور ملے گی، کیونکہ یہ ڈش میری فیوریٹ ہے۔ اور اس کے نرم و نازک گلابی لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے آپ نے ناشتہ نہیں کرنا، وہ اپنی شرم و حیا چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میں نے تو کر لیا ناشتہ، اور یقین کرو اس سے زیادہ مزیدار آج تک نہیں کیا، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ اور جو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، وہ اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی، جبکہ ہاتھ کبھی دوپٹہ گھما رہے تھے تو کبھی ناخن منہ میں جا رہے تھے۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اچھا یار، کرتے ہیں ناشتہ، آؤ بیٹھو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ ویسے تم نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، ناشتہ کرتے ہوئے اس نے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ کون سی بات کا جواب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ارے وہی کہ کل تک تو تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی، ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بند ہو گئی؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے۔ اچھا سوری، سکون سے ناشتہ کرو، میں کچھ نہیں کہتا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنا آپ کے ساتھ ناشتہ۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی، جب یارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کل رات تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گی، تو اب کیوں جا رہی ہو؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ باہر جا رہی ہوں، کوئی پاکستان واپس نہیں جا رہی، روح نے بتانا ضروری سمجھا۔ پاکستان واپس تو اب تم کبھی جا بھی نہیں سکتی، لیکن مجھے چھوڑ کے یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کی یہاں باہر بھی اجازت نہیں ہے، آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ وہ بالکل سیریس ہو کے بول رہا تھا۔ روح کو اس کے انداز ایک مہینے پہلے والے وہ تھپڑ یاد آئے تو پھر سے ایک بار اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اچھا نا میری جان، اب میں مذاق نہیں کرتا، لو کرو ناشتہ، وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ برتن اٹھا کے کچن میں گئی تو واپس ہی نہ آئی، تو وہ خود ہی اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں آ پہنچا۔ یہ جو مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو نا، یہ بالکل بیکار ہے، تم چاہ کے بھی مجھ سے نہیں چھپ سکتی، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، تمہارا یارم تمہیں ہر جگہ سے ڈھونڈ نکالے گا۔ میں کیوں چھپنے لگی آپ سے بھلا، میں تو کام ختم کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ کل رات کے بعد وہ اس کی بے باک نظروں سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ اس کی نظریں اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی۔ اچھا، آج سے پہلے تو اتنا کام نہیں تھا یہاں پہ، تم 2 گھنٹوں سے یہاں گھسی آخر کر کے رہی ہو؟
وہ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، میں صفائی کر رہی ہوں، اس نے پورے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں جا کے تیار ہوئے، آپ نے اپنے کام پہ نہیں جانا؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نہیں، شادی کی پہلی صبح کون پاگل کام پہ جاتا ہے؟ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گا، اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، آپ کو جانا چاہیے، بہت سارے کام ہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا، میں تو یہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی بولی تھی کیونکہ اس سے پہلے یارم ایک دن بھی اس کے پاس گھر پہ نہ رکا تھا، اور اس نے جب پوچھا کیا وہ بہت بزی ہے اپنے کام میں تو کہنے لگا کہ اس کے پاس بہت کام ہے، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں۔ ارے بھاڑ میں جائے کام، میں تو اپنی بیوی کے پاس رہوں گا، میں اپنی بیوی کے ساتھ چند دن بھی نہ گزار پاؤں تو اتنا کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ محبت سے اس کے گال چومتے ہوئے بولا جبکہ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تمہارے گال پہ سرخی تھوڑی کم ہو گئی تھی، میں نے سوچا لگا دوں، وہ مکمل شرارتی انداز میں بولا۔ چند دن؟ وہ اس کی حرکت کو اگنور کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں یار، ہنی مون پہ جانا ہے، تمہیں گھمانے پھرانے میں تمہیں اپنی فیورٹ جگہ لے کے جاؤں گا جہاں میں اکثر جاتا ہوں، بہت پرسکون جگہ ہے، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ وہ آپ سارا وقت میرے ساتھ ہوں گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں بیبی، ہنی مون پہ میاں بیوی دونوں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، اور تمہیں تو ویسے بھی اب میں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ روح اپنے دھیان میں یہ نوٹ نہیں کر پائی تھی کہ وہ کب اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا اور اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے مزید قریب کیا۔ جانتی ہو روح، میں نے کبھی اپنے لیے تمہاری جیسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے تو کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اگر کرتا بھی تو اپنی جیسی کسی لڑکی سے، لیکن دیکھو نا مجھے ملا بھی تو کون؟ تم، معصوم سی پیاری سی گڑیا جیسی۔ میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، پھر اللہ نے تم جیسی پری میرے نصیب میں کیسے لکھ دی؟ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں، تو مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ اس کے کندھے پر جھکا سر رکھے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ اگر میں جانا چاہوں تو بھی کیا آپ مجھے جانے دیں گے؟ روح شرارت سے بولی، جبکہ کل سے اب تک وہ 1000 بار اسے کہہ چکا تھا کہ وہ کبھی اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تم میری ہو اور میں اپنی کوئی بھی چیز خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، تم خود بھی چاہو تو بھی مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ یارم، آج آپ بہت خوش ہیں نا؟ ہاں بہت۔ جواب مختصر تھا مگر جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ آپ کی اس خوشی میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دیں گے نا؟ تم جان مانگ لو، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ وہ تو ہے ہی میری، اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اترائی تھی۔ تو پھر کیا چاہیے؟ یارم نے اس کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے گھر فون کرنے دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، مگر وہ اس کی سن کہا رہا تھا، وہ تو اس کی گردن میں منہ چھپائے اسے محسوس کرنے میں مصروف تھا، یا شاید سن کر اگنور کر گیا تھا۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ ایک بار پھر سے اس پر جھکا تھا۔ یارم میری بات سنیں۔ وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا مدہوش ہونے لگا۔ فی الحال تم سنو، یہ دھڑکن کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتا ہوا بولا۔ یہ دل تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ سننا چاہتا ہے، یہ صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اسے جواب دو، اس کی بات سنو۔ اسے اپنے بہت قریب کیے وہ اس کی سانس اتھل پتھل کر چکا تھا۔ اسے باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پہ لٹا کر اس پہ جھکا۔ میں چاہتا ہوں تم صرف میرے بارے میں سوچو، میرے بارے میں بات کرو، مجھے پیار کرو۔ مجھے آج تک ایسا شخص نہیں ملا جو مجھ سے محبت کرتا ہو۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی پوچھنے لگا۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو نا، کرتی ہو نا مجھ سے پیار؟ وہ اسے ہلکا سا جھنجھوڑ کے بولا۔ ہاں کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا اظہار سن کر وہ سرشار سا ہو کر اس پر جھکا تھا۔ آئی لو یو۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ اسے دنیا کی سوچوں سے دور لے گیا۔ اس کا فون 2 بار بج کے بند ہو چکا تھا، جبکہ وہ گہری پرسکون نیند سو رہا تھا۔ روح باہر صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ اسے پتہ تھا کہ یارم کا فون بج رہا ہے، لیکن اس وقت وہ یارم کا بالکل سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت کرے گا۔ یارم صرف کہتا نہیں تھا بلکہ سچ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر وہ ایک ہی رات میں مغرور ہو گئی تھی۔ فون دوبارہ بج کے بند ہو گیا۔ فون بھی یارم کی گہری نیند توڑنے میں ناکام رہا تھا۔ اب بندہ فون نہیں اٹھا رہا تو اگلا بندہ خود ہی سمجھ جائے کہ وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ضرور وہ بزی ہوگا یا شاید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈیٹ بن کے فون کرتا ہی رہے گا، نہ جانے کون ہے یہ۔
باہر ٹی وی دیکھتے مصروف انداز میں بولی۔ بہت دیر تک انتظار کرتی رہی کہ شاید یارم فون اٹھا لے، لیکن اس نے تو آج قسم کھا رکھی تھی۔ پھر مجبور ہو کر کمرے میں آ گئی۔ یارم اٹھیں، کب سے آپ کا فون بج رہا ہے؟ وہ جو دروازے سے بولتی ہوئی آئی تھی، اندر یارم کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں فون تھا جو وہ اپنے ہاتھ میں الٹا سیدھا گھما رہا تھا۔ ارے آپ جاگ رہے ہیں تو فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بیچارہ نہ جانے کب سے فون کر کر کے ہلکان ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے کل ان کمینوں کو سمجھایا بھی تھا کہ آج کے دن مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، لیکن انہیں دیکھو مجال ہے جو ایک بھی کام خود سے کر لیں۔ وہ فون کو غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری کام ہو، آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آج کا سارا دن میں اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب بندہ سکون سے اپنی میرج لائف بھی انجوائے نہ کر سکے تو فائدہ کیا ہے ان سب کا؟ جو بھی ہے خود سنبھال لیں گے۔ اتنے ننھے کاکے نہیں، وہ میری ٹیم کے سبھی لوگ بہت ایکٹیو ہیں۔ یارم نے کہتے ہوئے روح کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے اس کا فون بجنے لگا۔ روح کھلکھلا کے ہنسی، لیکن یارم جلدی سے فون کاٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہت ہنسی نہیں آ رہی تمہیں؟ اسے ایک بار پھر سے اپنے قریب کرتے کہا۔ یارم اٹھا لینا فون، کوئی ضروری کام ہوگا۔ روح نے اتنے پیار سے کہا کہ یارم کا دل چاہا کہ فون کرنے والے کی جان نکال دے۔ جان، اس وقت تم سے ضروری کچھ نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے بولا۔ فون پھر سے بجا اور اس بار غصے سے یارم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، جس کا اندازہ روح نے بآسانی لگایا۔ کون مر گیا ہے جو تم لوگ تھوڑا صبر نہیں کر سکتے؟ یارم بولا نہیں، پھنکارا تھا۔ ابھی تک تو کوئی نہیں مرا ہے۔ اگر تم کچھ دیر میں ہسپتال نہ پہنچے تو لیلا ضرور مر جائے گی۔ فون سے شارف کی آواز ابھری۔ کیا مطلب ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ رات لیلا بہت ڈسٹرب تھی تمہاری نکاح کی وجہ سے۔ اس نے اپنے کلب میں ڈرگز اوور ڈوز کر لی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا یارم، تم نے اس کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ شارف نے دکھ سے کہا۔ میں آ رہا ہوں۔ اس نے بس اتنا کہہ کے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ کوئی اس طرح سے آپ کو بار بار ڈسٹرب کیوں کرتا؟ آپ جائیں فریش ہوں، تب تک میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ یارم نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ وہ چینج کر کے جانے لگا۔ آ جاؤ، دروازہ بند کر لو اندر سے۔ اس نے روح کو پکارا تو روح اس کے ساتھ ہی باہر تک آئی۔ جب یارم جاتے جاتے پلٹا، ایک کس مل سکتی ہے؟ وہ جو کب سے سیریس شکل بنائے ہوئے تھا اب پلٹ کر بولا تو روح اچانک ہی نروس ہونے لگی۔ نہیں، آپ جائیں نا اپنے کام پہ۔ وہ کنفیوز ہو کے بولی۔ تم نے مجھے انکار کیا اور تم چاہتی ہو میں ایسے ہی چلا جاؤں؟ وہ بالکل سیریس لگ رہا تھا۔ شرافت سے تم خود مجھے کس کر دو، کیونکہ اگر میں نے کیا تو تمہیں شریف نہیں لگے گا اور ہو سکتا ہے میرا انداز بھی تمہیں پسند نہ آئے۔ اب بالکل اس کے قریب کھڑا تھا، جبکہ روح سمجھ نہیں پائی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے یا فرمائش کر رہا ہے۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ منہ بنا کے بولی۔ ہاں بیبی، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں مزید برا ہو کر یہیں رک جاؤں تو تم مجھے… اس نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا، جبکہ وہ بت بنی نظریں زمین پہ گاڑے ہوئے تھی۔ فائن۔ وہ ایک قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھا۔ نہیں نہیں، آپ جائیں اپنے کام پہ۔ روح اس کی نیت دیکھ کے فوراً بولی۔ ٹھیک ہے پھر۔ وہ اس کے قریب جھکا۔ آنکھیں تو بند کریں، خود کو گھورتے پا کے بولی، ڈمپل نمایاں ہوئے۔ جو حکم میری جان، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، اور ایک بار پھر سے اس کے قریب جھکا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور پھر آہستہ سے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو اس کے ماتھے پر رکھا۔ ڈمپل مزید گہرے ہوئے۔ اس سے زیادہ تم سے امید بھی نہیں تھی۔ خیر، تھینک یو سو مچ۔ وہ روح کی تھوڑی چومتا مسکراتا ہوا نکل گیا۔ روح نے سکون کا سانس لیا۔ وہ سیدھا ہاسپٹل آیا اور دھڑلے سے دروازہ کھولتا ہوا ہسپتال کے اس کمرے میں آیا جہاں لیلا تھی۔ شارف اور خضر پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ وہ تیزی سے لیلا کی طرف آیا جو بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لیلا کو گردن سے پکڑا اور وہیں بیڈ پہ لٹا دیا، جبکہ شارف اور خضر تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے، جنہیں اشارے سے روکتا ہوا بولا، اگر ایک بھی قدم آگے کی طرف بڑھایا تو تم دونوں کے پیر کاٹ کے دبئی کی سڑکوں پہ بھیک منگواؤں گا۔ اور تمہیں بہت شوق ہے مرنے کا؟ خضر، میرا ریوالور دو، میں ایک ہی بار اس کی جان نکالتا ہوں۔ کہا تھا تمہیں کہ یہ سارے ڈرامے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سختی سے اس کی گردن پر ہاتھ جمائے ہوئے پھنکار رہا تھا۔ ڈیول، وہ مر جائے گی، شارف چلایا تھا۔ میری سانس، پلیز۔ لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ ہاں، تم تو مرنا چاہتی ہو نا؟ تمہاری موت آسان کر رہا ہوں۔
پلیز چھوڑو میرا سانس۔ لیلا نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن گردن پر دباؤ ہونے کی وجہ سے بول نہیں پائی۔ بیکار میں ڈرگس لینے کی کیا ضرورت تھی لیلا، میرے پاس آ جاتی میں خود گولی مار دیتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو چھوڑا تو وہ دور جا کے بیڈ سے زمین پہ گری۔ لیلا، میرے ساتھ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر اس کے بعد تم نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اور پلیز، اگر تمہیں خودکشی کرنے کا بہت شوق ہے تو میرے پاس آؤ، تمہیں پتہ ہے مجھے اس طرح سے موت دینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ڈیول، میں تمہاری بیوی کو سب بتا دوں گی۔ جب اسے پتہ چلے گا نا کہ تم ایک ڈان ہو، ایک قاتل ہو، وہ تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ نہ جانے لیلا میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ بول اٹھی۔ وہ اس کے پاس زمین پہ آ بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، تمہیں وہ موت دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں ملی ہوگی، تڑپ تڑپ کے مرو گی۔ کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ گولی مار دو گے، لیکن میں پھر بھی تمہاری بیوی کو ضرور بتاؤں گی۔ اگر مجھے سکون نہیں، مجھے قرار نہیں تو تمہیں کیوں لینے دوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ جانتی ہو لیلا، زندہ انسان کو زمین کے اندر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں نا، میں بتاتا ہوں۔ فرض کرو کہ میں تمہیں ایک تابوت میں بند کر کے جنگل میں زمین کے اندر دفنا رہا ہوں۔ وہاں تمہیں سانس نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ تمہاری سانس رکنے لگے گی۔ تم تابوت کے اندر ہو، میں تم پہ مٹی پھینک رہا ہوں، تم اندر سے چلا رہی ہو، پلیز مجھے بچاؤ، کھولو مجھے، نکالو مجھے یہاں سے، میری سانس نہیں آ رہی۔ تمہیں زمین کے اندر دفن کر کے میں جا چکا ہوں۔ وہ بالکل اس کے قریب بیٹھا بتا رہا تھا۔ وہ بہت غور سے سن رہی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ وہاں جنگلی کتے کسی کے جسم کی خوشبو سونگھ کر تمہاری قبر کے اوپر گھومنے لگیں گے۔ اتنے میں وہاں کے شیر بھی انسانی جسم کی خوشبو پہچان کر پہنچیں گے۔ وہ کتوں کو مارنے لگیں گے۔ اگر تمہیں کتے کھائیں گے تو شیر اپنی بھوک کیسے مٹائیں گے؟ ڈیول، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پلیز چپ ہو جاؤ۔ قبر کے اندر آتی خوفناک آوازیں تمہیں مزید خوفزدہ کر دیں گی۔ لیلا نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھنے چاہے لیکن اس سے پہلے ہی یارم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ انسانی جسم کی خوشبو پہچان کے گرانے لگیں گے۔ پورا جنگل جنگلی خوفناک جانوروں کی آوازوں سے گونجنے لگے گا۔ قبر کے اندر تمہاری سانسیں رک رہی ہوں گی، تم خود بھی اپنی سانسوں کی آواز نہیں سننا چاہو گی۔ کہیں وہ جنگلی جانور تمہاری آواز سن کے تمہیں زمین سے نکال کے چیڑ پھاڑ نہ دیں۔ پھر زمین کے اندر کی مخلوق، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو تمہارے جسم پہ رینگنے۔ پلیز بس کر دو ڈیول، لیلا نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ تابوت کے اندر وہ کہاں سے تمہارے جسم پہ پہنچے۔ بس پلیز مجھے کچھ مت بتاؤ، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، میں تمہاری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اپنے اوپر رینگتے جانوروں کو محسوس کر کے وہ چلائی تھی۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ اگر تم نے روح کو مجھ سے دور کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری موت کو اس طرح سے سوچوں گا کہ تمہارے ان سپورٹرز کی آنے والی 1000 نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ اس نے سامنے کھڑے خضر اور شارف کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے بلیک میل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے لیلا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیلا کو پیچھے کی طرف چھوڑا۔ اس سینے میں دل صرف روح کے لیے دھڑکتا ہے، باقی دنیا کے لیے میں وہی ڈیول ہوں جس کے ہاتھ آج تک نہیں کانپے، جبکہ باہر بینچ پہ بیٹھی معصومہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ڈیول، میں اس سب میں شامل نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا لیلا نے یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا، مجھے تو بس اس کے ہسپتال آنے کے بارے میں پتا چلا تو میں یہاں آیا۔ میں ان سب کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلا تو وہیں خضر بھی اس کے پیچھے آیا کیونکہ وہ اپنی موت ویسے نہیں چاہتا تھا جیسے اس نے لیلا کو اس کی موت بتائی تھی۔ کیا آپ لیلا کو واقعی ویسے مارنے والے ہو؟ معصومہ نے پوچھا۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اس سے دور دور ہی رہتی تھی، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد تو اسے مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ لیکن خضر نے ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل کر اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو وہ ساتھ چلتی پوچھنے لگی۔ تمہارے بابا کو ایسے ہی مارا گیا تھا، انہیں بھی زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا زندہ انسان زمین کے اندر کیسا محسوس کرتا ہے، لمحہ لمحہ سانس رکتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس دن مجھے گولی لگی تھی اور ہم جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں تھے جب باہر سے جانوروں کی ایسی ہی خطرناک آواز آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے پہلے تمہارے بابا کو زمین کے اندر دفن کر کے انہیں مارا اور پھر بعد میں جنگلی جانوروں نے ان کی لاش کو زمین کے اندر سے نکال کر۔ صدیق اس کے لیے عزیز تھا، وہ آگے کچھ نہیں بول پایا۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت مضبوط ہو لڑکی۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا باہر نکل گیا جبکہ اپنی باپ کی بے بس موت پر وہ آنسو بہاتی وہیں بینچ پہ بیٹھ گئی۔ ڈیول، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا آج، لیکن پھر اگر تم یہاں آ ہی گئے ہو تو پلیز وسیم اور راشد کا بھی حل نکال دو۔
وہ لوگ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے پہ راضی نہیں ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کسی ڈیول سے نہیں ڈرتے۔ تو چلو پھر انہیں ڈراتے ہیں۔ میں روح کے ساتھ ایک پرسکون وقت گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے جلدی سے جلدی سارے کام ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، میں روح کو اپنے ساتھ کہیں باہر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 2 ٹکٹس کا انتظام کر دو، لیکن روح کے اصل نام پہ۔ میں تب تک اپنے سارے کام نپٹا ڈالوں گا، تمہارے پاس بس اتنا ہی وقت ہے پاسپورٹ بنوانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا۔ ڈیول، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری زندگی بہت الگ ہے۔ کیا روح اس طرح کی زندگی سے کمپرومائز کر پائے گی؟ میرا مطلب ہے کہ تم اس لڑکی کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی پوزیسیو ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے لگا تھا یہ وقتی احساس ہے، لیکن تم نے اس سے شادی کر لی۔ لیکن جب اسے یہ سب کچھ پتہ چلے گا، میرا مطلب ہے کون بتائے گا اسے؟ یارم نے اس کی بات کاٹی۔ ڈیول، یہ چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، بہت لوگ جانتے ہیں، اگر لیلا نہیں تو کوئی اور صحیح۔ میں نے کہا نا، جو بھی مجھ سے میری روح کو الگ کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس کی روح نکال دوں گا۔ تم بے فکر ہو جاؤ، اتنی ہمت کسی میں بھی نہیں ہے۔ مجھے وسیم اور راشد سے ملنا ہے۔ وہ خضر سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خضر کے ساتھ وسیم اور راشد کے ٹھکانے پہ آیا۔ شارف آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ شارف کا کہنا تھا کہ لیلا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ لیلا کو اپنی بھابھی مان چکا تھا۔ لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈیول کے سامنے بھی ایسا کہتا، اس لیے شرافت سے ان کے ساتھ آ گیا۔ دیکھو، میں تم دونوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو میں اندر نہیں آؤں گا۔ میں ان گناہگار آنکھوں سے قتل نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ایسے ہی ڈیول کے مارنے کے انداز سے ڈر لگتا ہے، لیکن ڈیول کی گھوری نے اسے اندر آنے پر مجبور کر دیا۔ باہر ان کے آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ سیدھے ان کے آفس میں آئے اور سامنے کی کرسیوں پہ بیٹھے۔ اگر تم لوگ پھر سے اس ویڈیو کے لیے آئے ہو تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی۔ جس طرح سے تم نے واسق ملک کو مارا ہے، اتنا کمزور ہمیں مت سمجھنا۔ وسیم بیٹھتے ہوئے بولا۔ ارے ہم نے تو ویڈیوز کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بیٹھو، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، خضر نے کہا۔ ویسے اگر تم ہمیں نائٹ سٹی والے ایریا دے دو تو ہو سکتا ہے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بارے میں ہم سوچیں۔ اس نے نائٹ سٹی ایریا کا نام لیا جو کہ ڈیول کے قبضے میں تھا۔ مجھے منظور ہے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، ڈیول نے کہا۔ وسیم نے فاتحانہ نظروں سے راشد کی طرف دیکھا۔ پہلے ان پیپرز پہ سائن کرو۔ وہ ساری تیاری کیے بیٹھے تھے۔ ڈیول پیپر اٹھا کے دیکھنے لگا۔ شارف، وسیم، راشد کا آفس دیکھو کتنا اچھا ہے۔ خضر نے شارف کو مخاطب کیا، جبکہ وہ سوچ رہا تھا یہ فضول میں کیوں بول رہا ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا آفس اچھا ہے، کیونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے، شارف نے جتانا ضروری سمجھا۔ ان کا آفس شارف نے خود ڈیزائن کروایا تھا اور اس معاملے میں وہ بالکل عورتوں جیسا تھا۔ وہ اپنی چیزوں کو نمبر 1 سمجھتا تھا۔ ہمارا آفس بھی ساؤنڈ پروف ہے، راشد نے ایک سٹائل سے کہا۔ تھینک یو، بس اتنا ہی جاننا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھرتی سے ٹانگ گھماتے شارف نے ایک کک سے راشد کو زمین پہ گرایا، جبکہ دوسرے کو خضر سنبھال چکا تھا۔ ڈیول، یہ دھوکہ ہے، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، راشد چلایا تھا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، میں تم سے صرف ایک بار پوچھوں گا، کیا تم لوگ ویڈیو ڈیلیٹ کرنا چاہو گے؟ اور اگر تمہارا جواب اب بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں کچھ نہیں پوچھوں گا، صرف اپنا کام کروں گا۔ ڈیول ان کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ ویڈیو ہرگز ڈیلیٹ نہیں ہوگی، وسیم چلایا۔ فائن، اب میں نہیں پوچھوں گا کہ تم وہ ڈیلیٹ کر بھی دو تو بھی نہیں۔ ڈیول نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ کا پیکٹ نکالا، جسے دیکھ کے شارف کا منہ بن گیا۔ یار نہیں، ہم وہ ایسڈ کیوں لائے ہیں؟ بریکٹ تیزاب، شارف نے کہا۔ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے وسیم؟ تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ڈیول نے اس کے سامنے دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سے ڈر جاؤں گا؟ مجھے پتا ہے تم مجھے نہیں مارو گے۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو وہ ویڈیو تو ڈیلیٹ کیسے کراؤ گے؟ وسیم ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ڈیول نے اس کا جبڑا پکڑا اور تیزاب کی شیشی اس کے منہ میں انڈیل دی۔ مجھے سیریس موضوع پہ ہنسنے والے لوگ زہر لگتے ہیں۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ ساتھ کھڑا راشد کپ کپانے لگا، جبکہ وسیم کے چہرے پر چھالے پھوٹنے لگے۔ اس کی ساری نسیں گل چکی تھیں۔ شارف سے مزید برداشت نہ ہوا، اسے ابکائیاں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ راشد کو وہیں پھینکتا وہاں سے باہر کی طرف بھاگا۔ ہاں راشد، تمہارے پاس بھی 2 آپشنز ہیں، تم کس طرح سے مرنا چاہو گے؟ اس نے وہی 2 چیزیں اب اس کے سامنے رکھیں۔ راشد نے بے بسی سے خضر کی طرف دیکھا، جو کہہ رہا تھا کہ تیزاب سے مرو کیونکہ بلیڈ سے بہت زیادہ درد ہوگا۔ اس نے راشد کا جبڑا پکڑا جب اس کا فون بجنے لگا۔
فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے گال پہ ڈمپل نمایاں ہوئے سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے اشارے سے خضر کو راشد کا منہ بند کرنے کو کہا اور خود گہرا سانس لے کے فون اٹینڈ کیا۔ ہاں جان، بہت مس کر رہی ہو مجھے؟ لہجے میں دنیا جہان کی محبت سمو کے بولا۔ مس نہیں کر رہی، بس پوچھ رہی ہوں کہ کیا بناؤں؟ روح شرماتے ہوئے بولی۔ کچھ مت بناؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ہم ساتھ باہر لنچ کریں گے، تب تک تم تیار ہو جاؤ، اگلے 15 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا۔ ٹھیک ہے، جلدی آئیے گا۔ اوکے جان، میں بس ابھی پہنچا۔ فون بند کر کے جیب میں رکھتے ہی گال پہ ڈمپل غائب ہو چکے تھے۔ احسان مانو میری بیوی کا جس نے تمہیں جینے کے لیے 2 پل اور دے دیے۔ اب بتاؤ کس طرح سے مرنا پسند کرو گے؟ ڈیبل، میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، پلیز مجھے مت مارو، مجھے بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں میں گرا۔ خضر، میں اس طرح کے کیسز میں بلیڈ استعمال کرتا ہوں۔ وہ بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ نہیں ڈیول، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ڈیلیٹ کروا دوں گا، وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمہیں اس شخص کا واسطہ جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، تمہیں تمہارے اپنوں کا واسطہ، خدا کے لیے میرے بچے ہیں، وہ یتیم ہو جائیں گے، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ خضر، اس سے ڈیٹیل لے کے سب کچھ ڈیلیٹ کرا دو، بس اتنا کہہ کے وہ باہر نکل گیا، جبکہ خضر پریشان ہو چکا تھا کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی موت کے منہ سے بچ گیا ہو۔ ڈیول کی عدالت میں یہ لوگ اکثر موت کے گھاٹ اترتے تھے۔ وہ کب سے باہر کھڑا ہارن بجا رہا تھا اور روح کو فون پر پہلے ہی آنے کی خبر دے چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی اور یارم کو انتظار کرنے کی عادت نہ تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی بلڈنگ سے نیچے آئی اور آ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ روح، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں کب سے تمہارا یہاں کھڑے انتظار کر رہا ہوں اور تم آرام سے تیار ہو رہی تھی۔ میں تیار ہو رہی تھی، اب تیار ہونے میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے نا۔ روح نے منہ بنا کر اس کی ڈانٹ سنی۔ بالکل بھی نہیں روح، تمہیں وقت کی قدر نہیں ہے، تمہیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے اس تھوڑی دیر میں کتنے کام نپٹا سکتا تھا، اور تم اتنے وقت سے اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں تمہیں وہاں سے فون کر کے بتا چکا تھا کہ میں گھر آ رہا ہوں، اور تم کون سے وہ فیشنیبل لڑکیوں کی طرح میک اپ کرتی ہو؟ پھر تمہیں اتنا وقت کیوں لگا؟ یارم ایک سیکنڈ کا حساب مانگ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں، لیکن میں نے میک اپ کیا ہے، روح منہ بنا کے بولی۔ ہاں بالکل مجھے نظر آ رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں کاجل ہے اور لبوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک ہے، لیکن محترمہ اسے میک اپ کوئی نہیں کہتا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے اتنی محنت سے لگایا ہے، اب میں ماریا آپی کی طرح پروفیشنل تو نہیں ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے میری آپی اتنا اچھا میک اپ کرتی ہیں، انہوں نے پورا کورس کیا ہے، پورا بندہ بدل دیتی ہیں، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ آج سے زیادہ اسے کبھی ماریا کہ اس کورس کی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اوہ پلیز یار، میں تمہارا ماریا نامہ نہیں سننا چاہتا ہوں، تم نے مجھے اتنا انتظار کروایا، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ یارم سیریس انداز میں بولا۔ سزا؟ آپ مجھے سزا دیں گے؟ روح کو صدمہ ہوا۔ اور نہیں تو سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، تاکہ آئندہ تم یہ غلطی بالکل نہ کرو۔ یارم نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ روح کا چہرہ پل میں سرخی چھلکانے لگا۔ ہم گاڑی میں ہیں، روح نے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ ہاں اسی لیے اتنی کم سزا دی ہے، اگر گھر میں ہوتے تو سوچو تمہارا کیا حال ہوتا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اس نے منہ بنا کر کہا، جبکہ نظریں ملانا مشکل ہو چکا تھا۔ ہاں میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، اور گھر واپس آنے کے بعد مجھ سے اچھا ہونے کی امید بھی مت رکھنا۔ اس نے تہہ دل سے اس کا لگایا الزام قبول کیا۔ وہ اسے پہلے شاپنگ مال لے کے آیا اور اس کے لیے اس کی جسامت کے حساب سے کپڑے لینے لگا۔ ارے میرے پاس اتنے سارے کپڑے ہیں اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں بیکار میں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ روح کو بیکار میں اتنا کچھ خریدنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بیبی تم پہ خرچ کرنے سے میرے پیسے برباد نہیں ہوتے، تمہارے لیے تو کماتا ہوں، میرا سب کچھ تمہارا ہے، اس کے گال پہ چٹکی کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر شاپنگ میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سب کچھ اپنی پسند کا لیا۔ اس بیگ کا میں کیا کروں گی؟ میں نہیں اٹھاتی یہ پرس وغیرہ۔ مت اٹھاؤ، لیکن پاس ہونا چاہیے۔ اسے عورتوں کی شاپنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ خریدے جا رہا تھا۔ میں اسے کہیں رکھ کے بھول جاؤں گی، روح نے اپنا مذاق اڑایا۔ ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، تم ایسا کرو، تم مجھے اپنے گارڈ رکھ لو، تم جہاں جاؤ گی میں اسے اٹھا کے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ یارم آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ یارم کی اس طرح کی باتیں روح کو کنفیوز کر رہی تھی۔ دیوانہ ہو گیا ہوں تمہارا سایہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اف، یہ شخص اظہار کے معاملے میں اتنا امیر تھا، بات بات پہ اپنے دل کی بات اس سے کہتا تھا۔
روح اگر تم نے ناخن کانے نہ چھوڑے تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ یارم اس سے جب بھی کوئی ذو معنی بات کرتا وہ اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتی، جبکہ یارم کو اس کی اس عادت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نہیں کھاتی ہے تو خود ہی میرے منہ میں آ جاتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہارے ناخنوں کی تو ٹانگیں ہیں نا جو اپنے آپ چل کے تمہارے منہ تک آ جاتے ہیں۔ آج کے بعد تمہارے ہاتھ تمہارے منہ میں دیکھے نا تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، دھمکی دیتا اس کے ہاتھ پکڑ کے آگے چل دیا۔ آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ روح آنکھیں پٹ پٹاتی پوچھنے لگی۔ یارم نے گور کے دیکھا۔ مطلب اگر آپ میرے ہاتھ کاٹ دیں گے تو میں کھاؤں گی کیسے، کام کیسے کروں گی، کھانا کیسے بناؤں گی؟ میں ہوں نا اپنی بیبی کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کروں گا۔ اگر آپ کو مزید اعتراض نہ ہو تو ہم لنچ کر لیں؟ یارم پھر سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے چلنے لگا۔ ہاں چلے، ویسے بھی آپ کی جارحانہ باتیں سن سن کے میرے پیٹ کے چوہے بھی خودکشی کر لیں گے، اور اگر میں سچ میں ایسے جارحانہ نکلا تو یارم ایک دم سیریس ہوا، تو میں بھاگ جاؤں گی۔ روح ہنس کے بولی۔ بھاگ کر دکھانا، جان نہ نکال دی تو کہنا۔ ہاتھ کی گرفت سخت ہو چکی تھی لیکن کچھ وہ نہیں بولی، اس کے ساتھ چلتی رہی۔ شاید یارم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اس سے دور جانے کی بات کرے۔ دونوں نے ہوٹل میں لنچ کیا۔ یارم نے اس کی پسند کی ڈش منگوائی۔ وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا، اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ یارم، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ روح جو کب سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ اس سے بات نہیں کر رہا، پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سوری یارم، میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی، آپ پلیز مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ روح نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ، یارم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا۔ روح نے ایک نظر پورے ہوٹل میں ڈالی جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یارم، یہاں سب کے سامنے؟ وہ آنکھیں نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، بیوی ہو میری، سب کے سامنے کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ گھر چلے، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، روح نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں نہیں؟ اگر مجھے راضی کرنا چاہتی ہو تو یہیں سب کے سامنے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ۔ یارم پلیز ایسے مت کریں، روح نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ناراض ہی رہنے دو۔ یارم نے ناراضگی سے چہرہ پھیرا، جبکہ ڈمپل صاف شرارت کی گواہی دے رہا تھا، لیکن روح کو ہوش ہی کہاں تھا ڈمپل کا، وہ تو بس اس کی ناراضگی کا سوچ کے پریشان ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آخر اس نے ہار مان لی اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کی طرف کیا، جو یارم نے مسکراتے ہوئے کھایا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر اسے مزید شرارت سوچنے لگی۔ بیبی کیا کر رہی ہو یار، لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ روح نے گھور کر اس کی طرف دیکھا جو اسی کی بات مان رہی تھی اور ابھی مزید نخرے دکھا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کا قہقہا بلند ہوا۔ روح کے سامنے پہلی بار یارم اتنا کھل کر ہنسا تھا۔ مگر تم بہت اچھی ہو، اس نے پیار سے اس کے گال کو چھوا۔ آپ کے ڈمپلز بھی بہت پیارے نہیں ہیں، آپ کے ڈمپلز بھی بالکل پیارے نہیں ہیں، اور آپ مسکراتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے، روح نے مزید منہ بنا کے کہا۔ اوئے، میرے بارے میں جو بولنا ہے بول لو، لیکن میرے ڈمپلز کے بارے میں کچھ مت بولنا، میری بیوی مرتی ہے ان پہ، یارم نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی بھی بری ہے، آپ بھی برے ہیں، آپ کے ڈمپلز بھی برے ہیں، اور آپ ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ روح کو ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا، لیکن اس طرح سے غصہ نکالتی ہوئی یارم کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اس کی معصوم باتیں سن کر ہنس رہا تھا، جبکہ دور کوئی تھا جو ان کی اس ہنستی کھیلتی زندگی کو دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ آنے والا وقت ان کے لیے بہت کچھ لا رہا تھا، جس کے لیے یارم تیار تھا، لیکن روح نہیں۔ شارف ابھی ابھی آفس میں آیا تھا، دیکھا تو لیلا بیٹھ کے رو رہی تھی، اسے ہنسی بھی آ رہی تھی اور وہ لیلا کے لیے پریشان بھی تھا، لیکن لیلا کی حالت دیکھ کے اسے پتہ نہیں کیوں مزہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیلا ڈیول سے پیار کرتی تھی، بلکہ کرتی ہے، لیکن ڈیول نے تو اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ایسے جذبات رکھے، یہ اس کی خود ساختہ محبت تھی۔ لیلا کیوں رو رو کے ہلکان ہوئی جا رہی ہو، بس کر دو، اپنے آگے پیچھے دیکھو، یہاں بہت لوگ ہیں محبت کے قابل، تم تو ایک ہی انسان سے دل لگا کے رونے بیٹھ گئی ہو۔ مجھے دیکھو، میں تو ہر اس انسان سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھے ایک بار ٹھکرا دے میں نے دوبارہ اس کی طرف کبھی مڑ کے دیکھتا بھی نہیں۔ شارف نے اپنی مثال دی، اکثر لڑکیاں اسے اپنے پاس بلاتی تھیں اور وہ خوشی خوشی سب کے پاس جاتا تھا، اور جو لڑکی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتی وہ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ 25 سال کا یہ لڑکا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ بہت شوخ طبیعت رکھتا تھا، لیکن یہ بات لیلا کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ شارف کی طرح وقتی محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ ڈیول کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن ڈیول نے اس کی جگہ کسی اور کو دے دی تھی۔
اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ روح کو جا کے سب کچھ بتا دے، لیکن جس طرح سے ڈیول نے اس کی موت کا نقشہ کھینچا تھا وہ یہ سوچ کر بھی کانپ جاتی۔ اچھا یار، رونا دھونا بند کر دو، میں بہت دنوں سے بور ہو رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج دو۔ وہ اسے باتوں میں لگانے لگا۔ شارف اکثر جب بور ہوتا تو لیلا اور خضر اسے ایسے چیلنج دیتے جن کو ہر حال میں کرتے ہوئے وہ اپنی بوریت دور کرتا تھا۔ تمہیں چیلنج پورا کرنا ہے نا، میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں۔ تمہیں ڈیول کے فلیٹ میں جانا ہوگا، اور وہ بھی ڈیول کو بتائے بغیر، وہ بھی اکیلے، اور اس کے گھر جا کے اس کی بیوی کو بتاؤ گے کہ لیلا یعنی کہ میں اس کی بیوی سے کئی درجے زیادہ خوبصورت اور اچھی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ڈیول میری جان نکال دے گا۔ شارف اچھا خاصا بوکھلا گیا۔ کیوں؟ تمہیں چیلنج چاہیے تھا، میں نے تمہیں چیلنج دے دیا، اب تم ڈیول کو بتائے بغیر اس کے گھر میں جاؤ گے، اور اس کے بعد جب میں اسے بتاؤں گی کہ تم اس کے گھر میں ہو تو وہ تمہاری بوریت بہت اچھے طریقے سے دور کرے گا۔ لیلا جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی اپنی ٹینشن بھلا کر اسے چیلنج دینے لگی۔ شارف کا ہمیشہ سے ایک ریکارڈ تھا، وہ جو بھی چیلنج لیتا اسے پورا کرتا، چاہے کسی بھی قیمت پر، اور اب تو لیلا کو اس نے خود کہہ کے یہ چیلنج لیا تھا، اسے تو اب اس چیلنج کو کسی بھی حال میں پورا کرنا تھا۔ وہ اپنا سارا کام نپٹا کر اپنے روم میں ریسٹ کرنے آئی تھی۔ یارم نے اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے آنے سے پہلے بھی یارم سارے کام خود کرتا تھا۔ اسے تو ویسے بھی کام کرنے کی عادت تھی، اگر یہ سارے کام کرنے کے لیے بھی کوئی نوکر آتا تو اس کے لیے کرنے کو کچھ بھی نہ بچتا، اور گھر میں کام ہی کتنا تھا، سارا کام نپٹا کر ویسے بھی وہ کتنی ہی دیر فارغ بیٹھی رہتی۔ ابھی وہ سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی تھی جب دروازہ بجا۔ ٹائم دیکھا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ یارم کا تو ابھی فون آیا تھا، وہ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں، تو پھر کون ہو سکتا ہے دروازے پہ؟ یارم نے اس طرح سے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کر رکھا تھا۔ روح دروازے کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کون ہے؟ تو باہر سے شارف بولا، ارے شارف بھائی۔ روح خوش دلی سے اسے خوش آمدید کرنے لگی۔ ہاں، میں تمہیں ایک بات بتانے آیا ہوں لڑکی، وہ کہتا ہوا اندر آ کے بیٹھا۔ جی کہیں، کیا کہنے آئے ہیں؟ خضر تو اسے بالکل اپنی کسی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، لیکن یہ شارف کافی نکچڑا تھا، وہ اس سے سیدھا منہ بات نہیں کرتا تھا، اور آج اس سے ملنا چلا آیا۔ ہاں، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ لیلا تم سے اچھی اور تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے جلدی جلدی چیلنج ختم کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں، اچھے کا تو نہیں کہہ سکتی، میں ان کے پاس زیادہ دیر تو نہیں رہی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ روح نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکی، یہ ساری میٹھی میٹھی باتیں نا تم صرف بھائی کے سامنے کیا کرو، میرے سامنے نہیں۔ آج پھر اسے اچانک یاد آ گیا کہ ڈیول اس کے بھائی جیسا ہے، یا پھر شاید اسے بتانا چاہتا تھا کہ ڈیول کی زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ کھانا کھایا آپ نے؟ روح پوچھنے لگی۔ نہیں، ابھی نہیں کھا پایا، ابھی جا کے کھاؤں گا۔ ہاں، چائے لے آؤ تم۔ اسے کہاں ڈیول ان کے گھر میں کبھی کھانے پینے کو کچھ نصیب ہوا تھا جو امید رکھتا۔ ہاں، لیکن جب سے یہ لڑکی آئی تھی اس کے ہاتھ کا مزے کا کھانا دوسرے تیسرے دن نصیب ہو جاتا تھا، لیکن پھر نخرہ دکھانا بھی ضروری تھا، آخر لیلا کا دوست تھا اور اسے لیلا کا ہی دیور بننا تھا، اور اس کا دل بھی تو کہتا تھا کہ لیلا اس سے اچھی اور اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ وہ یہ بات بتانے کے لیے کبھی یہاں نہ آتا۔ روح مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ آپ آرام سے کھانا کھائیں، پھر میں آپ کو چائے بنا کے دوں گی، خالی پیٹ چائے نہیں پیتے۔ شارف کو اس وقت بہت بھوک لگی تھی، اس لیے سارے نخرے ایک طرف رکھ کر کھانا کھانے لگا۔ اب یارم کو پتہ لگنے سے پہلے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو تو نصیب ہو ہی چکا تھا، ورنہ کیا پتہ یارم سزا کے طور پر اسے قید خانے میں ہی ڈال دیتا۔ شارف میں بچپنا تھا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اکثر غلطیاں کر جاتا تھا، جس کی سزا کے طور پر ڈیول اسے قید خانے میں ڈالتا اور وہاں اسے پتلی دال اور روٹی کے ساتھ کھانا کھانے کو ملتا، اور سامنے رکھی چکن کڑھائی اس پتلی دال روٹی سے تو اچھی ہی تھی، بلکہ بہت مزے کی بھی تھی۔ تو میری شکل دیکھنا بند کر جاؤ، میرے لیے چائے بناؤ، اس نے آرڈر دیا تھا، جسے سامنے روح نہیں بلکہ کوئی ویٹریس کھڑی ہو۔ چلو، یارم کے آج تک دی گئی سزا کا بدلہ وہ روح سے لے رہا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر یارم کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ اسے الٹا لٹکانے میں 1 سیکنڈ نہ لگاتا۔ اچھی لیلا ہے، خوبصورت لیلا ہے، اور چائے لے کے میں آؤں؟ روح جو کب سے اس کے نخرے برداشت کر رہی تھی اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ وہ تو چائے کی امید لیے بیٹھا تھا، اچانک اسے گھورنے لگا۔ تم بھی اچھی ہو، چائے تو دے ہی سکتی ہو، شارف نے معصومیت سے کہا۔ وہ چائے کا عاشق تھا اور چائے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں بھی اچھی ہوں یا میں ہی اچھی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ چائے کے ساتھ پکوڑے بھی ملیں گے؟ اس نے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ضرور ملیں گے۔
تم لیلا سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ اچھی ہو۔ شارف کسی روبوٹ کی طرح بولا۔ روح کی تو ہنسی نکل گئی۔ اور اگر تم مجھے چیلنج کرو گی تو یہ بات لیلا کے منہ پہ جا کے کہوں گا؟ میں آپ کو ایسا چیلنج کیوں دوں گی؟ روح نے کنفیوز ہو کے پوچھا۔ کیونکہ سب مجھے چیلنج دیتے ہیں جنہیں میں پورا کرتا ہوں۔ ہمیں زندگی میں نہ صرف ہر قسم کے چیلنج کے لیے تیار رہنا چاہیے، کوئی بھی ہمیں کوئی بھی ٹاسک دے سکتا ہے۔ ڈیول کہتا ہے ہمیں ہر قسم کی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے، اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے جو بھی مجھے چیلنج کرتا ہے نا، اس کا چیلنج ہر قیمت پہ پورا کرتا ہوں۔ تو یہ بات ہے، پھر تو میں بھی آپ کو ایک چیلنج دوں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے ایک بات بتانی ہوگی۔ میں اچھا ہوں یا خضر؟ شارف کو آج پہلی بار یہ لڑکی اتنی بری نہ لگی تھی۔ شاید آج سے پہلے وہ اسے لیلا کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ آپ سے تو کبھی تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی۔ ہاں، خضر بھائی بہت اچھے ہیں، اس نے دل سے تعریف کی۔ مطلب خضر مجھ سے زیادہ اچھا ہے، شارف نے منہ بنا کے کہا۔ پانی پوری کھاتی ہو تم؟ شارف اپنی فیورٹ لسٹ میں شامل ہوئے لوگوں کو اکثر اپنے پیسوں سے پانی پوری کھلاتا تھا۔ کیا پانی پوری یہاں دبئی میں؟ روح تو خوشی سے بے ہوش ہونے والی تھی، جبکہ پانی پوری کا نام سن کر منہ میں پانی آ گیا تھا۔ ہاں، میں تمہیں لا کے دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں سب کچھ کروں گی جو آپ کہیں گے، روح نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ لڑکی، پہلے بات تو سن لو۔ شارف نے اسے ہواؤں میں اڑنے سے پہلے ہی کھینچ کر زمین پہ لا پٹکا۔ تمہیں اپنے پیارے لاڈلے بھائی خضر کے لیے بلڈنگ کی چھت پہ چڑھ کے چلا چلا کر 5 بار کہنا ہوگا کہ شارف خضر سے بہتر ہے، خضر ایک نمبر کا لوفر ہے، شارف کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شارف نے چبا چبا کے کہا۔ اس کے بدلے میں تم ایک نہیں بلکہ 5 پلیٹ پانی پوری کی لا کے کھلاؤں گا۔ اور اگر آرام سے کہوں تو 1 پلیٹ ملے گی کیا؟ روح نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں پیاری بہنا، کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں خضر کے کان میں کہنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دروازہ بجا اور دوبارہ اتنے جارحانہ انداز سے بجا کہ دونوں اپنی جگہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ او شٹ، ڈیول آ گیا، شارف نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ ہوں گے؟ روح نے پوچھا۔ مجھے پتہ ہے وہی ہوگا۔ دیکھو، تم مجھے بچا لینا، تو میری پیاری بہن ہو نا، پلیز مجھے اپنے شوہر کے ہاتھوں بچا لینا۔ انہوں نے ضرور آپ کو کسی اور کام کے لیے بھیجا ہوگا اور آپ یہاں آ گئے ہوں گے، یہی بات ہے نا؟ روح نے پوچھا اور دروازے کی طرف جانے لگی۔ کون ہے؟ میں ہوں روح، دروازہ کھولو، باہر سے یارم بولا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں اچھی یا لیلا؟ انداز میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ ارے تم اچھی ہو میری ماں، خدا کے لیے مجھے بچا لینا، شارف نے منت کی اور روح نے ہنستے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ لیکن دروازہ کھولتے ہی یارم روح کو اگنور کرتا ہوا شارف کی طرف بڑھا اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے منع کیا تھا نا تم لوگوں کو کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا، وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ یارم جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں انہیں۔ روح تو پہلے اس کے جارحانہ انداز پہ گھبرائی اور پھر آگے بڑھ کر شارف کو چھڑانے لگی۔ شارف، تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے، کیوں آئے تھے تم یہاں؟ یہ لیلا مجھے بتا چکی ہے، تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا جسے تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا جب روح نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ کیا میرا بھائی مجھے اس گھر میں ملنے نہیں آ سکتا؟ بولتے ہوئے روح کی آواز کافی اونچی ہو گئی۔ خبردار، جو آپ نے میرے بھائی کو کچھ بھی کہا تو وہ ان دونوں کے بیچ میں ڈھال بن کے کھڑی تھی۔ بھائی، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون اس دنیا میں؟ شارف کو پھر سے ایموشنل دورہ پڑا تھا۔ میں تو بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانے آیا تھا، وہ اب بہن سے بھابھی ہو گئی تھی، اور ابھی مجھے چائے بنا کے دینے والی تھی کہ آپ آ گئے، وہ معصومیت سے بولا۔ بہت بھوک لگی تھی تمہیں؟ کھانا تو تمہیں میں کھلاؤں گا، وہ ایک نظر روح کو دیکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ گھورنا بند کریں میرے بھائی پلس دیور کو، اور خبردار جو انہیں ڈانٹا۔ بھائی آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ یہ یارم کی محبت ہی تھی جو اسے اتنا بولنے کی اجازت دے رہی تھی۔ یارم کی محبت نے اسے چند دن میں ہی بہت کانفیڈنٹ بنا دیا تھا۔ شارف نے اجازت طلب نظروں سے یارم کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر ٹائی ڈھیلی کرتا وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بھائی، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ مجھے نہیں پتا لیلا نے آپ سے کیا کہا، لیکن اس نے مجھے یہاں آنے کا چیلنج کیا تھا۔ میں روح بھابھی کو یہاں آ کر یہ کہوں کہ لیلا ان سے زیادہ خوبصورت ہے، پھر روح بھابھی میرے لیے کھانا لے کے آئیں، لیکن میرا یقین کریں میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ میں روح بھابھی کو کبھی نہیں بتاؤں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چائے بھی نہیں پیوں، میں چائے پیے بغیر ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا۔
खाना ठूस चुके हो तो चाय भी पी के ही जाना, आखिरकार साले हो मेरे। यारम को आज शारिफ की मासूमियत ने नहीं बल्कि रूह के दबंग बनकर अपने भाई के सपोर्ट ने शॉक किया था। शारिफ को यहाँ से भेजने के बाद वो अपने कमरे में चला आया। उसका अब ऑफिस जाने का कोई इरादा ना था। लैला ने उसे ये बताया था कि शारिफ रूह को सब कुछ बताने गया है। उसे शारिफ पर बहुत भरोसा था, लेकिन फिर भी रूह के मामले में वो किसी पर यकीन नहीं कर पाता था। जब से रूह उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, एक अजीब सा डर, घबराहट उसे घेरे हुए था। कहीं वो उससे दूर ना हो जाए, कहीं वो उससे नफरत ना करने लगे, कहीं वो उसे छोड़ के ना चली जाए। वो खुद ही रूह को जल्द से जल्द सब कुछ बताता। मुझे खुद ही रूह को, यार थोड़ी ना टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए मुझे वापस से सेंटेंस को ठीक करना पड़ता है, ओके। मुझे खुद ही रूह को जल्द से जल्द सब कुछ बताना होगा, लेकिन क्या उसके बाद वो मुझे कबूल करेगी? वो एक हाथ खिड़की की तरफ टिकाए खिड़की से बाहर देखते में जब किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में लिया। रूह का हाथ उसके सीने पर था और उसका सर उसके बैग पर। आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? वो धीमी आवाज़ में मिनमिनाई थी। मैं क्यों तुमसे नाराज़ हूँगा? यारम ने उसका हाथ थाम कर चूमा। वो शारिफ भाई की वजह से आपसे इस तरह से बात की? वो मासूमियत से बोली। यारम ने पलट कर उसका सर अपने सीने पे रखा। तुम ऐसे ही मुझसे बिना डरे बिना घबराए बात किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने शारिफ को और काम के लिए भेजा था, लेकिन वो यहाँ आ गया और मेरा काम वहीं का वहीं रह गया। यारम ने बात बनाई। कर देंगे ना काम? आपको पता है शारिफ भाई मुझे पानी पूरी खिलाएंगे, रूह ने खुश होते हुए बताया। क्या बात है, मतलब कि तुम शारिफ की फेवरेट लिस्ट में शामिल हो चुकी हो। खैर अच्छी बात है। आज सारा दिन क्या क्या किया? इस वक्त वो सिर्फ अपने और रूह के बारे में बात करना चाहता था, इसलिए उससे रोज़ की रूटीन पूछने लगा। फिर रूह भी उसे अपने सारे दिन की दास्तान सुनाने लगी। रूह, आजकल बहुत लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, उल्टी सीधी बातें मेरे खिलाफ फैला रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें याद है वो इंस्पेक्टर जो तुम्हें लेके आया था उस दिन मेरे ऑफिस में? यारम ने उसे याद दिलाया। हाँ मुझे याद है, रूह ने कहा। रूह, वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है, मुझे फंसाना चाहता है, मेरे खिलाफ झूठे सबूत बना रहा है। वो तुम्हें भी मेरे खिलाफ कर सकता है। मुझे यकीन है कि तुम उसकी किसी बात का भरोसा नहीं करोगे, लेकिन फिर भी लगा मुझे कि तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। यारम पिछले कुछ दिनों से नोट कर रहा था कि सारिम उसके बहुत आसपास रहने लगा था। 2 दिन पहले जब रेस्टोरेंट में वो दोनों लंच कर रहे थे तो वो कुछ फासले पर अपनी कैप से चेहरा छुपाए हुए उस पर नज़र रखे हुए था। उसे यकीन था कि यारम की गैर मौजूदगी में वो ज़रूर रूह को सब कुछ बता देगा, इसलिए उसने खुद ही रूह को ट्रैप करने के बारे में सोचा। मुझे आप पे पूरा यकीन है, कोई भी मुझे आपके बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं यकीन कर लूँगी। क्या? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वो उसे परेशान ना होने का कह के खुद परेशान हो चुकी थी। वैसे अगले हफ्ते हम हनीमून पे जा रहे हैं, यारम ने उसे आंख मारते हुए मुस्कुरा के कहा, जबकि रूह उसकी इस बेबाकी पर सुर्ख हो चुकी थी। यारम, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो मुंह बना के बोली। यारम ने उसका ध्यान बटाना चाहा था जिसमें वो कामयाब हो चुका था। यारम, मुझे शारिफ भाई से बात करनी है, आप मुझे उनका नंबर मिला कर दें। उसने अपना फ़ोन यारम के हवाले करते हुए कहा। क्या बात करनी है? मेरे फ़ोन से कर लो। वो उसे बताना नहीं चाहता था कि उसके फ़ोन में उसके अलावा सब नंबर ब्लॉक हैं। मुझे उन्हें चैलेंज देना है, रूह ने सोचते हुए कहा। रूह, ये कोई वक्त है चैलेंज देने का? तुम सुबह उससे बात करना। यारम ने फ़ोन वापस रखते हुए कहा। नहीं ना, आप मुझे अभी फ़ोन मिला के दें, अभी मैं उनसे बात करूँगी, उसने ज़िद्दी अंदाज में कहा। तो यारम शारिफ को फ़ोन करने लगा। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो उसकी हर बात को क्यों मानता है। उसने फ़ोन मिलाकर उसके हवाले कर दिया। हाँ डेविल बोलो, शारिफ ने कहा। अरे मैं हूँ रूह, मैंने आपके लिए चैलेंज सोच लिया है, रूह ने कहा। तो यारम भी दिलचस्पी से देखने लगा। बोलो प्यारी बहना, कौन सा चैलेंज है? शारिफ भी एक्साइटेड होकर पूछने लगा। आपको पता है हमारे घर के रास्ते में एक होटल आता है? प्यारी बहना, तुम्हारे घर के रास्ते में एक नहीं बल्कि बहुत से होटल आते हैं। कौन से होटल की बात कर रही हो तुम? 1 मिनट में पूछ के बताती हूँ। यारम, हम उस रात कहाँ गए थे खाना खाने के लिए? वो उसे इंतज़ार करने का बोल कर यारम से पूछने लगी। यारम ने मुख्तसर होटल का नाम बताया। आपको अभी इसी वक्त वहाँ जाना होगा, लेकिन इससे पहले ना आपको आपके रूम में जितने भी बंदे हैं ना, मतलब खिज़र भाई और बाकी सब, उन सब के कंबल चोरी करने होंगे। चोरी? लड़की, तुम मुझसे चोरी करवा रही हो, वो भी खजाने नहीं बल्कि कंबल? वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ।
उस तरफ यारम के डिम्पल्स नुमायां होने लगे थे। वो जानता था वो क्या करने वाली है। चैलेंज कबूल कर रहे हैं या नहीं? वो उसे चैलेंज की टोपी पहनाकर न जाने क्या करने वाली थी। ठीक है प्यारी बहन, अगर ये चैलेंज है तो मैं इसे कबूल करता हूँ, शारिफ ने यह कहकर फ़ोन बंद किया। उस फ्लैट में बहुत सारे लड़के रहते थे जो तकरीबन सभी उनके साथ काम करते थे। शारिफ चोरी से बारी बारी सबके बिस्तर के करीब गया और बड़ी सफाई से सबके ऊपर से कंबल निकालने लगा। हीटर्स चलने की वजह से किसी ने महसूस भी ना किया। 8 कंबल उसके कब्जे में आ चुके थे। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी में डाले और होटल के रास्ते चल दिया। फिर वहां पहुंचकर यारम के फ़ोन पर रूह को फ़ोन किया। वो तो कब से इंतज़ार में बैठी थी। फ़ौरन फ़ोन उठाया। अब क्या करूं प्यारी बहना, होटल के अंदर चला जाऊं मैं? नहीं, होटल के सामने आपको जगह नज़र आ रही है जो खाली है, वहाँ अंधेरा है, उस पर एक बोर्ड लगा है, शायद बल्ब वगैरह का इश्तिहार है। रूह ने पूरा नक्शा खींचते हुए बताया। हाँ बिल्कुल है, लाइट्स का ऐड। शारिफ ने जगह पहचान ली थी। ऊपर बोर्ड पर नहीं, वहाँ नीचे देखें, रूह ने कहा। नीचे क्या है? शारिफ ने पूछा। दूरी और अंधेरा होने के सबब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वह फ़ोन बंद कर चुकी थी। शारिफ ने फ़ोन जेब में डाला और आगे बढ़ गया, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो परेशान हो गया। उसे यकीन नहीं था कि रूह उसे ऐसा चैलेंज देगी। वो फ़ौरन गाड़ी के पास आया और वहाँ से कंबल निकालने लगा। जल्दी से वो कंबल निकाले और दौड़कर उस बोर्ड के नीचे आया। यहाँ छोटे छोटे यतीम बेसहारा बच्चे ज़मीन पर सर्दी से काँप रहे थे। उसने जल्दी से बच्चों के ऊपर कंबल डालना शुरू किया। एक बच्चा जाग रहा था। अच्छा यार, कुछ और लैंग्वेज है, मैं ज़रा पढ़ने की ट्राई करती हूँ, ठीक है। हल्तानी मन नज़लत बर्द ब्रैकेट, क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? शारिफ ने पूछा। अलबर्तु नह न जाऊन ब्रैकेट, सर्दी भी और भूख भी, बच्चे ने रोते हुए कहा। शायद उसे भी पहली दफ़ा कोई हमदर्द मिला था। शारिफ से मज़ीद बोला न गया। वो फ़ौरन उठकर उस पार होटल में गया और वहाँ से उन सब बच्चों के लिए खाना लिया और फिर जल्दी से वापस आकर उन्हें खाना खिलाने लगा। उसकी आंख से एक आंसू झलका, शायद हमदर्दी का। वो रूह का शुक्रगुजार था, आज उसकी वजह से पहली बार कोई नेकी की थी, वरना उसे तो हमेशा से ऐसे चैलेंजेस मिले थे जिन्हें पूरा करने के बाद उसे या तो वो बहुत बुरा महसूस होता या खुद पे गुस्सा आता, लेकिन आज वो दिल से खुश था। उसने रूह को फ़ोन किया। रूह ने फ़ोन फ़ौरन उठा लिया। थैंक यू मुझे वर्ल्ड की बेस्ट बहन देने के लिए, बस इतना कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो हंसते हुए यारम को देखने लगी। तुम मुझे भी तो कह सकती थी इस काम के लिए, यारम ने कहा। हाँ लेकिन आप ये काम मेरे लिए करते, शारिफ भाई ने ये अपने लिए किया है, वो हंसते हुए बोली। तो यारम ने उसे अपने करीब करना चाहा। अभी मेरा आखिरी ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ। वो फ़ौरन उसके करीब से उठकर बाहर जाने लगी। एक ये लड़की और दूसरे इसके ड्रामे। वो उठा और उसके पीछे आकर सोफे पे बैठा, जबकि रूह पूरी तरह ड्रामे में डूबी हुई थी। वो कभी टीवी स्क्रीन की तरफ देखता तो कभी अपनी प्यारी बीवी के एक्सप्रेशंस, जो सिर्फ ड्रामा देखती नहीं थी बल्कि फील भी करती थी। यारम, आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है? उसके सीने पे सर रखे उसके फ़ोन को हाथों में लिए पूछ रही थी। यारम आंखें मूंदे उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। गैस करो, यारम ने आंखें मूंदे हुए कहा। टैबिल होगा, रूह उसे देखते हुए बोली और लिखने लगी। ये तो गलत है, रूह ने मुंह बना के कहा। उस इंसान का नाम है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। यारम ने उसकी मदद करनी चाहिए। रूह ने पहले सोचा भी, शर्माते हुए अपना नाम लिखने लगी। अरे इसका पासवर्ड तो मेरा नाम है, रूह ने शर्माते हुए कहा। क्या बात कर रही हो, मुझे तो पता ही नहीं था, यारम ने हैरान होते हुए कहा। तो रूह हंसने लगी। आप बहुत अच्छे हैं, वो खुशी से चहकते हुए बोली। वो उससे इतना प्यार करता था कि अपना पासवर्ड भी उसी के नाम पे रखा था। ऐसे मत कहो, अब तुम फिर से शर्माओगी, मुझे तुम पे फिर से प्यार आएगा और फिर तुम्हें मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगूंगा, यारम शरारत से कहता उस पर झुका। इससे पहले कि वो उसकी बात का मतलब समझकर भागती पकड़ी गई। वो सुबह उठा तो रूह उसके करीब ही सो रही थी। जब से उसने रूह को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था, वो काम पर भी देर से जाता था। यही वजह थी कि सुबह नमाज पढ़ के रूह दोबारा सो जाती। वो उसे ऐसे ही सोता छोड़कर फ्रेश होकर बाहर आया। मिसिज़ यारम काज़मी, आप रोज़ मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं, आज आपका शौहर आपको अपने हाथों से नाश्ता कराएगा। वो कुछ सोचते हुए उसके लिए नाश्ता बनाने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही खिज़र खड़ा था। मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा साथ चलते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला। यारम ने दरवाज़ा खोल के उसे अंदर आने का इशारा किया। रात को एक अजीब वाक़या हुआ डेविल, हम सब लड़कों के कंबल चोरी हो गए। मतलब हद है, अब डॉन के गैंग में चोरियां होने लगी हैं। मुझे तो लगता है अपने ही किसी लड़के की शरारत है, खिज़र ने कहा। तो यारम की गाल पर ज़रा सा डिम्पल नुमाया हुआ।
تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے کچن میں کچھ کرتا دیکھ کے پوچھنے لگا۔ تمہاری بھابھی کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں، یارم نے کہا۔ مطلب جورو کا غلام؟ خضر حیران اور پریشان ہو کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ روز میرے لیے ناشتہ بناتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرا گھر سنبھالتی ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، اور اگر ایک میں اس کے لیے ناشتہ بناؤں گا تو کیا میں جورو کا غلام ہو جاؤں گا؟ یارم نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ خضر کچھ اور کہتا، روح کمرے سے باہر آتی نظر آئی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ یہاں آئے بھابھی، آج آپ کے خاوند محترم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ خضر مسکراتے ہوئے بولا، آپ نے کیوں بنایا؟ میں بنا دیتی نا۔ روح کو شرمندگی ہوئی۔ تم روز بناتی ہو، سوچا آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں کا ذائقہ چکھاؤں۔ یارم نے اس کے لیے کرسی گھسیٹی۔ خضر بھائی، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ نہ جانے روح کے دل میں کیا سمائی کہ پوچھنے لگی۔ کوئی نہیں، خضر کی جگہ جواب یارم نے دیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا۔ شاید وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے گھر میں امی اور 3 بہنیں، اور پڑوس میں فاطمہ بھی، وہ بھی بالکل میری ماں جیسی ہیں۔ جب میں پیدا ہوئی تب میری سگی امی اور ابو فوت ہو گئے تھے، مجھے میری دوسری امی نے پالا ہے۔ دوسری امی مطلب ستیلی ماں؟ خضر نے پوچھا۔ جی، روح بس اتنا ہی بولی۔ یارم پلیز مجھے آج گھر فون کرنے دیں، وہ اتنی محبت اور منت بھرے انداز میں بولی۔ یارم اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اگر وہ اس کے منہ پہ انکار کرتا تو آج وہ بہت ہرٹ ہوتی، اسی لیے بہانہ بنانے لگا۔ وہ دراصل میرے پاس اب نمبر نہیں ہے روح، ورنہ میں تمہاری بات کروا دیتا تمہارے گھر والوں سے۔ یارم نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں بھابھی، وہ ڈیول کا فون خراب ہو گیا تھا اور نمبر سارے ڈیلیٹ ہو گئے تھے۔ خضر نے بھی ساتھ دینے کی کوشش کی۔ میرے پاس فاطمہ بھی کا نمبر ہے، میری شادی والے دن انہوں نے مجھے دیا تھا، میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ روح جلدی سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ ڈیول اب کیا ہوگا؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ میں اسے خود سے دور جانے نہیں دوں گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اگر آج سچ پتہ چل بھی گیا تو بھی میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ میری ہے اور میں جانتا ہوں میرا خدا اسے مجھ سے نہیں چھینے گا۔ یارم نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں ابھی روح گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لیے ان کی طرف آئی۔ یہ نمبر ہے۔ وہ یارم کے آگے سے فون اٹھا کے نمبر ملانے لگی۔ بیل جا رہی ہے، وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بولی، جبکہ خضر یارم کو دیکھ رہا تھا جو ٹیبل پہ ہاتھ کی انگلی سے لائنیں بنانے میں مصروف تھا۔ یارم جب ٹینشن میں ہوتا تھا تو ایسے کرتا تھا اور پھر ایسے ہی اس ٹینشن کی وجہ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ فاطمہ بھی؟ وہ چہکتے ہوئے بولی، اور یارم کو لگا کہ کوئی اس کی سانسوں کی ڈوری کو آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے۔ خضر کو اندازہ تھا آج نہیں تو کل تو روح کو سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اتنی جلدی؟ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ روح کے پاس پاکستان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جی، وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ روح کی باتوں سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دوسری طرف جو عورت ہے اسے یارم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، جبکہ یہ بات یارم پہلے ہی کلیئر کر چکا تھا کہ شمس اور روح کے جھوٹے نکاح کے بارے میں کون کون جانتا ہے اور کون کون نہیں۔ شمس کا پاکستان میں روح کے گھر میں کسی سے بھی کوئی رابطہ نہ تھا، وہ تو صرف ایک عورت کے تھرو یہ سب کر رہا تھا۔ یارم اس کی ساری انفارمیشن نکال چکا تھا۔ اسے یقین تھا اگر روح اپنے گھر فون کرے گی تو اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ روح پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پاکستان میں موجود لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شمس زندہ ہے اور وہ اس کے پاس ہے۔ شمس کی موت کی خبر کو اس نے بالکل بھی پہلے نہ دیا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ سب کچھ پہلے ہی پلان نہ کر چکا ہوتا تو روح کو اتنی آسانی سے پاکستان میں کسی سے بات نہیں کرنے دیتا، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک ڈر تھا کہیں روح سے دور نہ ہو جائے، کہیں اسے سب کچھ پتہ نہ چل جائے۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے فون پر فاطمہ بھی سے باتیں کرتی رہی، جبکہ یارم بھی اب بے فکری سے ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں روح کے پاسپورٹ اور کارڈ کا کہا تھا۔ ہاں، میں وہ دونوں کا انتظام کر دیتا ہوں، میں سب کچھ کروا چکا ہوں۔ خضر بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ ہاں، میں 2 دنوں میں انتظام کر دیتا ہوں، میں سب کچھ کروا چکا ہوں۔ خضر بھی پرسکون ہو گیا۔ یارم، یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے؟ وہ تو آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ اور ہنی مون کی ٹکٹ ہاتھوں میں لیے بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میری جان، یہ تمہارا ہے۔ تمہیں یاد نہیں تم نے فوٹو بنوایا تھا اور ان پیپرز پہ اپنے سائن بھی کیے تھے؟ میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں نا اس میں، وہ کارڈ پر اپنی فوٹو دیکھتے ہوئے بولی۔ یارم بے اختیار مسکرایا۔ میری جان ہے ہی بہت خوبصورت۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے پیار سے اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے، کیونکہ اسے ہنی مون اور پاسپورٹ سے زیادہ
اپنا کارڈ بننے کی خوشی ہو رہی تھی۔ 2 دن کے بعد ہم یہاں سے اپنے ہنی مون ٹور کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر تمہاری ساری رجسٹریشن ضروری ہے۔ تمہیں فیک پاسپورٹ سے دبئی بلایا گیا تھا، وہ سب کچھ بھی ٹھیک کروانا ہوگا۔ یارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اف یارم، اگر آپ مجھے ٹھیک طریقے سے یہاں بلاتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ ایک اور مصیبت، پتہ نہیں آپ کو اتنی جلدی کیوں تھی۔ روح ٹیڑھے میڑھے منہ بناتی ہوئی لیٹ گئی۔ ہاں تو تمہارے بغیر نہیں رہا جا رہا تھا۔ وہ اس پہ جھکتا زور سے اس کا گال چومتے ہوئے بولا۔ یارم، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہو کے اس کی طرف کروٹ لے کے پوچھنے لگی۔ آئرلینڈ، اس نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ یہاں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ نہیں، فلائٹ میں 11 ساڑھے 11 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یا اللہ، 11 گھنٹے! اتنی دیر ہم کیسے بیٹھیں گے جہاز میں؟ وہ اس کے قریب ہو کے پوچھنے لگی۔ ویسے ہی جیسے تم پاکستان سے دبئی تک بیٹھی تھی۔ پاکستان سے دبئی بہت دور ہے نا؟ آئرلینڈ بھی دبئی سے بہت دور ہے۔ وہاں پر پہاڑ ہیں؟ یارم نے اس کی باتیں سنتے سونے کے لیے آنکھیں بند کیں تو وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگی۔ وہ اکثر ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے سوتے تھے، لیکن آج شاید روح کے سونے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ہاں، وہاں پہ پہاڑ ہیں، برف ہے، سمندر ہے اور بہت سردی ہے۔ اکتوبر کے اینڈ میں دبئی میں خاصی گرمی تھی، صرف رات کے وقت تھوڑی بہت سردی لگتی، لیکن یہاں کے لوگ تو اتنے نازک تھے کہ ابھی سے کمبل لینے لگے، جبکہ روح کو تو خود پر کمبل بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر رات میں یارم غلطی سے اس پہ کمبل ڈال لیتا تو وہ جلدی سے ہٹا دیتی اور کہتی، اتنی گرمی میں آپ کیسے کمبل لے کے سوتے ہیں؟ جبکہ اس علاقے میں سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں کافی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ رات ایسے ہی گزری، ساری رات یارم اس کی باتیں سنتا رہا۔ مجھے ایسے آئرلینڈ میں گھومنے پھرنے کی بات کر رہی تھی۔ یارم سن کر ہنسنے لگا۔ وہاں بہت سردی ہے میری جان۔ ہاں، جیسے یہاں آپ کو بہت سردی لگتی ہے، بالکل ویسے ہی ہے نا؟ میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں، ہم ساری جگہوں پہ گھومنے جائیں گے، خبردار جو وہاں کے بستر میں گھسے۔ وہ ابھی سے اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ جب بھی سونے لگتا پھر اسے کوئی بات یاد آ جاتی۔ ساری رات سوتی جاگتی کیفیت میں گزر گئی، جبکہ روح تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کر کے یارم اپنے کام پر جانے لگا۔ وہ ہنی مون پر جانے سے پہلے سارا کام نپٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ دروازے پر رک کے روح کا انتظار کرنے لگا، جو کہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ روح، یار جلدی آؤ، مجھے کام پہ جانا ہے، اس نے پکارا تو جلدی جلدی ہاتھ صاف کرتی کچن سے باہر نکلی۔ روح یارم سے ہائٹ میں کافی کم تھی۔ یارم کو اس کے سامنے مکمل جھکنا پڑتا۔ یارم اس کے سامنے جھکا اور ہمیشہ کی طرح اس نے شرماتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ عادت ان کے نکاح کے دن سے برقرار تھی، جبکہ یارم کو اس کی یہ عادت سب سے پیاری لگی تھی۔ اس کے سر پہ پیار کر کے وہ ہمیشہ شرماتی اور اس پیاری سی ادا پہ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوتے۔ پھر یارم نے دروازہ بند کرنے کا آرڈر دیا، جس کی روح نے تکمیل کرتے فوراً دروازہ بند کر دیا اور ایک بار پھر سے آئرلینڈ کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل تقریباً 1 گھنٹہ فاطمہ بی بی سے باتیں کرتی رہی، ان سے گھر کا نمبر بھی مانگا، لیکن فاطمہ بی بی نے کہا کہ انہیں تو کبھی نمبر کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن کل یا پرسوں وہ اس کے گھر جا کر اس کی امی کا نمبر لے لیں گی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آج ہی امی سے بات کر لے، کیونکہ یارم نے کہا تھا کہ ہنی مون پر کوئی انہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ شارف آفس پہنچا۔ سب سے پہلے ٹکراؤ اس کا لیلا سے ہوا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اور تم مجھے دیکھتے تک نہیں، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم سے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے جو اس دن میرے ساتھ کیا ہے نا، وہی بہت ہے۔ تم نے ڈیول کی نظروں میں مجھے گرانے کی کوشش کی۔ لیلا، مجھے لگا تھا تم چاہے کتنی بھی مطلبی کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن اپنے مطلب کے لیے کسی دوسرے کا استعمال نہیں کرو گی۔ بہت غلط سوچ تھی میری۔ میں یہ سوچتا تھا کہ تم ڈیول کو سمجھتی ہو، تم اس کے لیے ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ شارف ایک لفظ چبا چبا کے بولا۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے زبان سنبھال کے بات کرو لیلا۔ تو میری بہن کے بارے میں بات کر رہی ہو، اگر ایک بھی لفظ اور کہا تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے دھاڑا، جبکہ لیلا تو اس کا انداز اور لہجہ دیکھ کے رہ گئی۔ میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں لیلا، اگر تم نے میری بہن کی خوشیوں میں آگ لگانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری دوست تھیں۔ اس نے تھی پر زور دیا اور لمبے لمبے ٹک بھرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ لیلا سرخ چہرہ لیے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فرقان بھائی، میری مدد کریں، ڈیول نے میرے بھائی کو مار دیا میری آنکھوں کے سامنے۔ آپ یقین نہیں کریں گے اس نے میرے بھائی کو کیسے تڑپا کے مارا۔ اس نے میرے سامنے اس کے منہ میں تیزاب سے بھری بوتل ڈال دی، اس کی ساری نسیں گھل چکی تھیں۔ بھائی، وہ میرے سامنے مر گیا۔
میں کچھ نہیں کر سکا، یہاں تک کہ وہ میرے پاس موجود ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروا چکے ہیں۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میرے بھائی کی موت کا بدلہ چاہیے۔ فرقان بھائی، آپ کے علاوہ اور کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ وکرم دادا بھی ہمارے خلاف ہیں، انہیں بھی یہ کام پسند نہیں، ورنہ وہ اس معاملے میں میری مدد ضرور کرتے، لیکن اسے ڈیول کے کام کرنے کا انداز پسند ہے۔ فرقان بھائی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اپنی آنکھوں سے ڈیول کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں۔ راشد اس وقت اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے فرقان کی منتیں کر رہا تھا۔ فرقان کا بہت بڑا گینگ تھا، وہ اپنے آپ میں بہت پاور رکھتا تھا، وہ اس علاقے پہ حکومت کرتا تھا، پر ڈیول کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا۔ تم فکر مت کرو راشد، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جہاں تک بات وکرم دادا کی ہے تو ہم ان کو صرف یہی بتائیں گے کہ ڈیول کے ہاتھوں تمہارا بھائی مارا گیا، یہ نہیں کہ وہ کیوں مارا گیا۔ وکرم دادا ہمارا ساتھ ضرور دیں گے، اور پھر لگے ہاتھ میں بھی ڈیول سے اپنے پرانے حساب چکتا کر لوں گا۔ لیکن ڈیول کو ختم کرنا اتنا بھی آسان نہیں، وہ باز کی نظر رکھتا ہے، شیر کی طرح دھاڑنا جانتا ہے تو چیتے کی طرح چیرنا جانتا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، اوپر سے اس کی کوئی کمزوری بھی نہیں، نہ دوست، نہ ساتھی، نہ عورت، نہ دولت۔ آخر کس طرح سے ہم اس کو مات دیں؟ ڈیول کو راستے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں، لیکن ہم وکرم اور ہم ایک ساتھ ہو جائیں تو یہ زیادہ مشکل بھی نہیں رہے گا۔ تم سب کچھ سنبھالو گے نا خضر؟ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے، اور شارف کی طرف سے تو ہرگز نہیں۔ وہ اس وقت خضر کو سارا کام سمجھا رہا تھا، وہ اپنے پیچھے خضر کو چھوڑ کے جا رہا تھا۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں ہوں نا، تم ٹھیک سے اپنا ہنی مون انجوائے کرنا، یہاں میں سب کچھ سنبھال لوں گا، اور شارف کی طرف سے بھی تمہیں کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ ہاں، لیکن میں لیلا کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا، وہ سر پھری لڑکی 3 دن سے یہاں نہیں آ رہی تھی، اور آج آئی ہے تو باہر بیٹھی اپنے فیشن کی دکان کھول رکھی ہے۔ میں نے اسے کہا تھوڑا کام پہ دھیان دو تو کہتی ہے جس پہ دھیان دیتی تھی اسے تو میرا دھیان ہی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے اس کا سر گم گیا ہے۔ خضر لیلا سے کافی اکتایا ہوا تھا، جو کسی کو کھاتے میں نہیں لا رہی تھی، جبکہ ہیکنگ کا سارا کام صرف لیلا کر رہی تھی، جو بہت دنوں سے رکا ہوا تھا۔ بلاؤ اسے، میں خود بات کرتا ہوں۔ یارم کے آرڈر پر خضر نے فوراً اسے بلایا، اور اگلے 5 منٹ میں وہ اس کے کیبن میں تھی۔ دیکھو لیلا، اگر تمہیں کام کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے تو تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہو، مجھے تمہارے جیسے ورکرز نہیں چاہیے۔ ڈیول نے 2 ٹوک لہجے میں بات کی۔ میں نے کب کہا مجھے انٹرسٹ نہیں ہے؟ میں آج ہی سارا کام نپٹا دوں گی۔ لیلا جانتی تھی کہ ڈیول اسے واپس وہیں پہ بھیج دے گا جہاں سے وہ اسے لایا تھا، اور وہاں واپس تو مرتے دم تک نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ شکایت اتنی جلدی یہاں پہنچ جائے گی۔ تم جا سکتی ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ اگلے آرڈر پہ لیلا فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دوسری لڑکی کہاں ہے؟ ڈیول نے معصومہ کا پوچھا۔ وہ شارف کے ساتھ سائٹ پر کام دیکھنے گئی ہے، شارف نے کہا تھا کہ وہ دونوں سائٹ پر کام کریں گے اور وہ شارف کی مدد کرے گی۔ شارف کو سائٹ پہ کام کرنے کے لیے کب سے مدد کی ضرورت پڑنے لگی؟ ڈیول نے پوچھا۔ جب سے معصومہ محترمہ آئی ہیں، خضر نے جل کر جواب دیا۔ وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آئرلینڈ میں جانے کے لیے وہ کون سے قسم کے کپڑے پیک کرے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ ارے یہ کون آ گیا؟ یارم کا تو ابھی واپسی کا ٹائم نہیں ہوا، ضرور شارف بھائی ہوں گے۔ وہ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف آئی، دروازہ کھولا تو سامنے وہ انسان کھڑا تھا۔ اسے پہچاننا اس کے لیے مشکل نہ تھا، یہ تو وہی انسپیکٹر تھا جو اسے اس دن یارم کے آفس چھوڑ کے آیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، ایم سوری میرے شوہر گھر پہ نہیں ہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ روح کو یارم کی باتیں یاد آئیں، یارم نے اسے بتایا تھا کہ یہ آدمی اسے پھنسانا چاہتا ہے۔ اٹس اوکے، ٹھیک ہے، میں اندر نہیں آ رہا۔ وہ گھیٹوں کی طرح مسکرایا تھا۔ میں تو بس آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ سارم فوراً اپنے مطلب کی بات پہ آیا۔ جی ہاں، وہ ایک کمپنی چلاتے ہیں، روح نے فوراً جواب دیا۔ کس قسم کی کمپنی؟ سارم نے پھر پوچھا۔ وہ کوئی دوائیوں کی کمپنی ہے۔ کس قسم کی دوائیاں؟ جان بچانے والی دوائیاں، روح نے جواب دیا۔ بہت غلط معلومات دی گئی ہیں آپ کو۔ آپ کے شوہر جان بچانے والی دوائیاں نہیں بلکہ جان لینے والے اسلحے کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگوں کی جان بھی لے چکے ہیں۔ آئی ایم سوری روح، لیکن تمہارا شوہر ایک قاتل ہے، دبئی کا ایک بہت بڑا ڈان ہے۔ ڈان کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ گناہوں کی دنیا کا بادشاہ، ایک قاتل جس کی نظروں میں کسی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ چٹاک، خبردار، جو آپ نے میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، مہربانی فرما کے یہاں سے چلے جائیں، یا پھر میں گارڈز کو بلا کے آپ کو دھکے مروا کے یہاں سے باہر نکالوں۔ روح خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ روح، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، تمہارا شوہر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا وہ بن رہا ہے، وہ تمہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے،
بہت پچھتاؤ گی روح، میری مدد کرو۔ ایسے انسانوں کی عام دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ جیل کے اندر ہے۔ وہ انسان نہیں درندہ ہے۔ ڈیول کا مطلب سمجھتی ہو؟ شیطان۔ وہ ایک شیطان ہے، اور انسانوں کی دنیا میں شیطانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس کرے، خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے، روح تقریباً چلاتے ہوئے بولی اور اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ سالم کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن روح نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا تو روح نے یارم کو فون کر کے سب کچھ بتایا۔ وہ فون پر بھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے یارم، آپ نے یہ ساری باتیں پہلے مجھے بتا دی، ورنہ نہ جانے یہ گرا ہوا آدمی مجھے آپ کے خلاف کیا کیا بتاتا۔ آپ کو پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے آپ قاتل ہیں، آپ نے خون کیے ہیں لوگوں کے، لیکن میں نے بھی اسے بتا دیا کہ آپ ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ایسا کبھی کر سکتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کا ہر آنسو یارم کے دل پہ گر رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا سالم، میرے کام میں دخل اندازی کر سکتے ہو لیکن میری پرسنل لائف میں نہیں۔ تم نے میری روح کو مجھ سے دور کرنا چاہا، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ روح کا فون بند ہوتے ہی اس نے سالم کو فون کیا تھا۔ اس کا نمبر دیکھتے ہی سالم نے فون اٹھایا۔ بھابھی کے ہاتھ کا تھپڑ کیسا لگا؟ پہلا سوال ہی بے ڈھنگا سا تھا۔ یارم، تو بہت غلط کر رہا ہے اس لڑکی کو دھوکہ دے کر۔ آج نہیں تو کل اسے سب کچھ پتہ چل جائے گا، پھر کیا کرے گا تو؟ آج ثبوت نہیں تھا میرے پاس، کل ضرور ہوگا، اور تجھے لگتا ہے کہ وہ تیرے ثبوتوں پر یقین کرے گی؟ یارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ سوچنا بھی مت سالم، وہ کبھی تجھ پہ یقین نہیں کرے گی، لیکن میرے پیٹھ پیچھے میرے گھر آ کر بہت بڑی غلطی کیا تو نے۔ آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ تو جانتا ہے میرے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یقین کر، میں ابھی تک تیری اس دوستی کی خاطر تجھے چھوڑ رہا ہوں جو کبھی ہمارے درمیان تھی۔ آج کے بعد روح سے دور رہنا، اتنا دور کہ ڈھونڈنے پر بھی نظر نہ آؤ، ورنہ اپنی بیوی اور بچی کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا۔ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور تو اب اپنے معیار سے گر کے مجھے میری بیوی اور بچی کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ سالم غصے سے چلایا۔ اگر تم میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرو گے تو مجھے بھی تو کرنا پڑے گا نا سالم۔ جس طرح سے تجھے بھابھی اور مائرہ عزیز ہیں، اسی طرح سے مجھے بھی روح عزیز ہے، دور رہنا اس سے۔ یارم نے فون کاٹ کر شارف کو فون کیا۔ ہاں ڈیول بولو، نظر رکھو انسپکٹر پہ، آج میرے گھر پہنچ گیا تھا وہ۔ ڈونٹ وری، میں نظر رکھتا ہوں اس پہ۔ شارف کا جواب سن کر اس نے فون کاٹ کر ٹیبل پہ رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا سالم، اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 2۔ کل اس کی ہنی مون اسپیشل ایپیسوڈ ہوگی۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیں، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔